बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया। आज हम बात कर रहे हैं हज़रत ज़ुल्नूरैन मिस्री रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। प्यारे नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हज़रत ज़ुल्नूरैन मिस्री के मोइज़ात ऐसे थे कि वो मिट्टी को भी याकूत में तब्दील कर देते थे। और जब नौजवान ने ये सब देखा और उन्होंने ये तारीफ़ की कि ये सच है कि जो अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह ताला के प्यारे लोग होते हैं, उनके सामने हीरे मोती भी कोई हैसियत नहीं रखते, क्योंकि उन्होंने अल्लाह से लो लगाई होती है। इसके बाद आपने फरमाया कि मेरी 30 बरस की हदायत का नतीजा ये निकला कि सिर्फ़ एक शहज़ादा सही मानों में हदायत याफ्ता हुआ, और वो इस तरह के एक वफ़द मेरी मस्जिद के सामने से गुज़र रहा था। उस वक्त ये जुमला कह रहा था कि कमज़ोर का ताकतवर से जंग करना नहायत ही अहमकाना फ़ेल है। ये सुनकर शहज़ादे ने कहा कि मैं आपके जुमले का मफ़हूम नहीं समझा। फरमाया कि इससे ज़्यादा अहमक कौन हो सकता है जो खुदा से जंग करे। ये सुनकर वो चला गया और दूसरे दिन आकर मुझसे पूछने लगा कि विसाले खुदाबंदी के लिए कौन सी राह इख्तियार की जाए। मैंने कहा कि राह हदायत इख्तियार करो, एक छोटी और दूसरी तवील। छोटी तो ये है कि ख्वाहिशात दुनिया और जो भी लालच है उनको छोड़ दे, और तवील ये है कि खुदा के सिवा सब से किनारा कश हो जाओ। उसने अर्ज़ किया कि मैं यही तवील राह इख्तियार करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद अपनी इबादत और रियाज़त में वो ऐसा मस्त हुआ कि एक आबदों के और आला दर्जे के औलिया के मुकाम तक पहुँच गया। हज़रत अबू जाफ़िर ने बताया कि एक मरतबा मैं आपकी मजलिस में मौजूद था और आप जमादात की फरमाबरदारी के मौजू पर गुफ्तगू करते हुए फरमा रहे थे कि जमादात अहले अल्लाह के इस दर्जा फरमा बरदार हुए हैं कि अगर मैं उनके सामने वाले तख्त से ये कह दूं कि पूरे मकान का चक्कर लगा ले तो वो हरगिज़ दरेग नहीं कर सकता। ये कहते ही सामने वाला तख्त पूरे मकान का चक्कर लगा कर अपनी जगह कायम हो गया। ये वाक़या देखकर एक नौजवान ने देखते देखते और रोते रोते अपनी जान दे दी, और आपने उस नौजवान को उसी तख्त पर गुस्ल देकर दफन कर दिया। किसी ने आपसे अर्ज़ किया कि मैं मकरूज़ हो गया हूँ, तो आपने एक पत्थर लिया और ज़मूरद में तब्दील कर दिया और वही पत्थर उस शख्स को दे दिया। चुनांचे उसने 400 दिरहम में फ़रोख्त करके अपने कर्ज़ की अदायगी कर दी। एक शख्स औलिया कराम को खबती तसव्वुर कर रहा था और अपनी अंगुश्तरी या अंगूठी निकाल कर फरमाया कि इसको सुनहरे की दुकान पर 1 दिनार में फ़रोख्त कर दो। लेकिन सुनहरे ने कहा कि तू इसकी कीमत ज़्यादा मांगता है, कुछ कम कर। फिर जब सुनार के यहाँ पहुँचा तो उसने 1000 दिनार कीमत लगाई, और जब उस शख्स ने पूरा वाक़या बयान किया तो फरमाया कि जिस तरह सुनहरा अंगुश्तरी की कीमत से आशना नहीं, इसी तरह तुम भी मरातबे औलिया से ना आशना हो। मुसलसल 10 साल तक आपको लजीज़ खानों की ख्वाहिश रही, लेकिन खाया नहीं। एक मरतबा जब ईद की शब में नफ्स ने तकाजा किया कि आज तो लजीज़ खाना मिलना चाहिए, तो फरमाया कि 2 रकत में मुसलसल कुरान पाक पढ़ते हुए ख़त्म कर ले तो मैं तेरी ख्वाहिश पूरी कर लूँगा। नफ्स ने आपकी ये ख्वाहिश मंजूर कर ली, और कुरान करीम के ख़त्म करने के बाद जब आप लजीज़ ग़िज़ाएँ लेकर आए और पहला ही लुक़मा उठाकर हाथ खींच लिया और नमाज के लिए खड़े हो गए, और जब लोगों ने इसकी वजह पूछी तो पहले लुक़मे पर ही नफ्स ने खुश होकर कहा कि आज से 10 साल के बाद तेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है। चुनांचे मैंने लुक़मा रख कर कहा, मैं हरगिज़ तेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करूँगा। लेकिन उसी वक्त एक शख्स ने उम्दा खानों की देग लिए हुए हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि मैं बहुत ही मुफलिस और बाल बच्चों वाला हूँ, मगर आज मैंने सुबह ईद की वजह से लजीज़ खाना खाया और रात को ख्वाब में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, तो आपने फरमाया कि महशर में मुझसे मिलने का ख्वाहिशमंद है तो ये खाना ना खा, और मेरा ये पैगाम पहुंचा दे कि वक्ती तौर पर अपने नफ्स से सुलह करके 1-2 लुक़मा खाया
یا چکھ لے۔ حضور کا یہ پیغام سن کر کہا فرما بردار کو اس میں دریغ ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ کر آپ نے تھوڑا سا کھانا چکھ لیا۔ جس وقت آپ بلند مراتب پر فائز ہو گئے تو لوگوں نے مراتب کی ناواقفیت کی بنا پر آپ کو زندیق کا خطاب دے کر خلیفہ وقت سے آپ کی شکایت کر دی۔ چنانچہ آپ کو بیڑیاں پہنا کر لے جایا جا رہا تھا تو ایک ضعیفہ نے کہا کہ خوفزدہ نہ ہونا، کیونکہ وہ بھی تمہاری طرح خدا کا ایک بندہ ہے۔ اسی وقت راہ میں ایک بہشتی نے آپ کو پانی سے سیراب کیا۔ اس کے صلہ میں جب آپ نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ اس کو 1 دینار دے دو تو بہشتی نے عرض کیا کہ قیدیوں سے کچھ لینا بزدلی کی علامت ہے۔ اس کے بعد آپ کو دربار کے خلافت میں 40 یوم تک قید ہو گئی، اور اسی طرح اسی عرصے میں آپ کی ہمشیرہ روٹی کا ایک ٹکڑا روزانہ آپ کے پاس لے کر جاتی، لیکن رہائی کے بعد ہر یوم کا حساب سے 40 روٹیاں آپ کے پاس محفوظ تھیں۔ جب آپ کی ہمشیرہ نے کہا کہ یہ تو جائز کمائی کی تھیں، پھر آپ نے کیوں نہیں کھائیں؟ تو فرمایا کہ چونکہ دروگہ جیل بد باطن قسم کا ہے، اس لیے اس کے ہاتھ سے بھجوائی گئی روٹی مجھے کراہت محسوس ہوتی تھی۔ جب آپ روانہ ہونے لگے تو گر پڑے اور سر میں شدید ضرب آئی، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ خون کی ایک بوند بھی نہیں نکلی۔ آپ کے لباس پر کوئی نشان بھی نہیں تھا، اور جو خون زمین پر گرا تھا وہ بھی غائب ہو گیا۔ اور جب خلیفہ نے پے در پے سوال کیے تو آپ نے منہ توڑ جواب دے کر اہل دربار کو حیران کر دیا۔ چنانچہ خلیفہ نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کر لی اور نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ آپ کو مصر رخصت کر دیا، اور آپ کے ایک ارادت مند نے 40 چلے کھینچے اور 40 حج کیے، 40 برس سویا نہیں اور مراقبہ کرتا رہا۔ عرض کیا کہ اتنی عبادت اور ریاضت کے باوجود آج تک اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کبھی ہم کلامی نہیں کی، تو کبھی خداوند مجھے بھی منکشف ہو جائے اور مجھے بھی اپنا جلوہ دکھا دے۔ لیکن نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکوہ نہیں ہے، لیکن اپنی بدنصیبی کا اظہار ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ خوب شکم سیر ہو کر کھانا کھاؤ اور عشاء کی نماز پڑھے بغیر آرام سے سو جاؤ۔ اس نے تعمیل حکم کی اور خوب اچھی طرح کھایا، لیکن نماز ترک کرنے کو قلب نے گوارا نہیں کیا، اس لیے نماز پڑھ کر سو گیا۔ خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سلام کے بعد فرماتا ہے کہ ہماری بارگاہ سے نا امید لوٹنے والا نامراد ہے، اور میں تیری 40 سالہ ریاضت کا صلہ ضرور دوں گا، لیکن ذوالنورین کو ہمارا یہ پیغام پہنچا دینا کہ ہم تجھے شہر بھر میں اس لیے ذلیل کریں گے کہ تو پھر کبھی ہمارے دوستوں کو فریب میں مبتلا نہ کر سکے۔ اور جب اپنا خواب حضرت ذوالنورین کو سنایا تو ان کی آنکھوں سے مسرت کے آنسو نکل پڑے۔ لیکن اگر کوئی مغروض یہ کہے کہ کوئی مرشد کیا کسی کو نماز نہ پڑھنے کا حکم دے سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرشد بمنزلہ طبیب کے ہوا کرتا ہے، اور طبیب کبھی زہر سے بھی مریض کا علاج کرتا ہے۔ اور چونکہ آپ کو بخوبی یہ علم تھا کہ میرے کہنے سے ہرگز نماز ترک نہیں کر سکتا، اس لیے آپ نے ایسا حکم دیا۔ اس کے علاوہ طریقت کی راہوں میں ایسے احوال بھی پیش آ جاتے ہیں جو بظاہر شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہوتے ہیں۔ جس طرح حضرت خضر علیہ السلام کو لڑکے کے قتل کا حکم دیا گیا تھا، لیکن منشائے الہی یہی تھا۔ گویا یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ خلاف شرع کوئی کام نہ کیا جائے، لیکن راہ طریقت میں ایسے احوال ضرور پیش آتے ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کسی کمزور بدوی کو طواف کعبہ کرتے ہوئے آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ تو خدا کا محبوب ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا، پھر پوچھا کہ وہ محبوب تجھ سے قریب ہے یا دور ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ قریب ہے۔ پھر سوال کیا کہ کیا یہ تجھ سے موافقت کرتا ہے یا نام موافق ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ موافقت کرتا ہے۔ یہ سن کر فرمایا کہ جب تو خدا کا محبوب ہے اور تیرے قریب اور وہ تیرے موافق ہے تو پھر اس قدر کمزور کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ دور رہنے والوں کے عذاب کی نسبت سے
وہ لوگ زیادہ حیران و سرگرداں رہتے ہیں جنہیں قریب یا قربت نصیب ہوتی ہے۔ ایک خود ساختہ خدا کے عاشق جس نے خود کو دوست مشہور کر رکھا تھا، آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو اس نے کہا کہ خدا کے عطا کردہ درد اور اذیت کا احساس کرے وہ کبھی دوست نہیں ہو سکتا، لیکن آپ نے فرمایا کہ خود کو خدا کا دوست کہتا ہے اور اس کا دوست نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر اس نے توبہ کرتے ہوئے کہا کہ آج سے میں کبھی خود کو خدا کا دوست نہیں کہوں گا۔ ایک شخص آپ کی عیادت کو حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا کہ دوست کا عطا کردہ درد بھی محبوب ہوا کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا اگر تم اس سے واقف ہوتے تو ایسی بے ادبی سے کام نہ لیتے۔ اپنے احباب میں سے کسی نے تحریر کیا کہ خدا تعالیٰ ہم دونوں کو نادانی کی چادر سے ڈھانپ کر تمام دنیاوی چیزوں سے اس طرح بے خبر کر دے کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق کام کریں اور ہم سے وہ خوش رہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں دوران سفر ایک برف پوش صحرا میں سے گزر رہا تھا تو دیکھا کہ آتش پرست ہر سمت دانہ بکھیر رہا ہے، اور جب آپ نے وجہ دریافت کی تو اس نے عرض کیا کہ ایسی حالت میں چونکہ پرندوں کو کسی جگہ سے دانہ نہیں ملتا اور برف ہے اور سرد موسم ہے، اس لیے میں ثواب کی نیت سے دانہ بکھیر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ اس کے یہاں غیر کی روزی ناپسندیدہ ہے، لیکن اس نے عرض کیا کہ میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ میری نیت کو وہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس آتش پرست کو ایام حج میں نہایت ذوق و شوق کے ساتھ طواف کعبہ کرتا بھی دیکھا اور وہ مصروف نظر آیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے جو دانہ بکھیرا تھا اس کا ثمر کتنی بہتر شکل میں ملا ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے پرجوش لہجے میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ کیا تو نے 40 برس آتش پرستی کرنے والے کو چند دانوں کے عوض اتنی عظیم نعمت کیوں عطا کر دے؟ ندا آئی کہ ہم اپنی مرضی کے مختار ہیں، ہمارے امور میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ نماز کی نیت کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ تیری بارگاہ میں حاضری کے لیے کون سے پاؤں لاؤں اور کون سی آنکھوں سے قبلہ کی جانب نظر کروں، تو کون سی زبان سے تیرے بھید بتاؤں اور تعریف بیان کروں، وہ کون سے الفاظ ہیں جن سے تیرا نام لوں۔ لہٰذا مجبوراً حیا کو ترک کر کے تیرے حضور حاضر ہوا ہوں۔ اس کے بعد نیت باندھ لیتے ہیں اور اکثر خداوند سے یہ عرض کرتے ہیں کہ مجھے آج جن مصائب کا سامنا ہے وہ تو تیرے سامنے عرض کرتا رہتا ہوں، لیکن معاشر میں اپنی بدعمالیوں سے جو اذیت پہنچے گی اس کا اظہار کس سے کروں گا؟ لہٰذا مجھے عذاب کی ندامت سے چھٹکارا عطا کر دے۔ ارشادات: آپ اکثر فرماتے تھے کہ پاکیزہ ہے وہ ذات جو عارفین کو دنیاوی وسائل سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ فرمایا کہ حجاب چشم ہی یعنی آنکھ کی شرم ہی سب سے بڑا حجاب ہے جس کی وجہ سے غیر شرعی چیزوں پر نظر نہیں پڑتی۔ فرمایا کہ شکم سیر کی حکمت حاصل نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ معصیت سے تائب ہو کر دربار ارتکاب معصیت دروغ گوئی ہے۔ یہ کہ سب سے پیارا دولت مند وہ ہے جو تقوی کی دولت سے مالا مال ہو۔ فرمایا قلیل کھانا جسمانی توانائی کا ذریعہ ہے اور قلیل گناہ روحانی توانائی کا ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ مصائب میں صبر کرنا تعجب خیز نہیں بلکہ مصائب میں خوش رہنا تعجب خیز ہے۔ فرمایا خدا سے خوف کرنے والے ہدایت پاتے ہیں اور اس سے خائف ہونے والے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور درویشی سے ڈرے جو وہ الہی قہر میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ فرمایا انسان پر 6 چیزوں کی وجہ سے تباہی آتی ہے: 1 اعمال صالحہ سے کوتاہی کرنا، 2 کافر فرما بردار ہونا، 3 موت کو قریب نہ سمجھنا، 4 رضا الہی کو چھوڑ کر مخلوق کی رضامندی حاصل کرنا، 5 تقاضۂ نفس پر سنت کو ترک کرنا، 6 اکابرین کی غلطی کو مقصد بنا کر ان کے فضائل پر نظر نہ ڈالنا اور اپنی غلطی کو ان کے سر تھوپ دینا۔ فرمایا کہ اہل تقوی کی صحبت سے لطف حیات حاصل ہوتا ہے اور ایسے احباب بنانے چاہیے جو تمہاری ناراضگی سے ناراض نہ ہوں۔
مطلب انسان کو اچھے دوست بنانے چاہیے جو آپ کے ہر بات کو سمجھتے ہوں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے زیڈ پے وائس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔